अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 80 है। आज इंशाअल्लाह ताला इस क्लास में हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 के ऊपर तदब्बुर को कंप्लीट करेंगे। यह हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं और इसमें बेसिकली हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद कबूलियत के बारे में डिटेल है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगी अपने बच्चे के लिए, औलाद के लिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के ज़रिए उनको आवाज़ दी, फ़नादतहुल मलाइकतु, तो पुकारा फरिश्तों ने। और फरिश्तों की पुकार की जो हालत थी, जिस वक्त पुकारा उस वक्त उनकी क्या हालत थी, वह हुआ कायमुन युसल्ली फिल महराब, कि वो महराब में अपनी हुजरे में नमाज की हालत में थे। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला, युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला आगे वो जो फरिश्ते उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं यहया के साथ, तुम्हें यहया की, मुसद्दिकन बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबियन मिन सालिहीन। और वो याहिया जो होंगे वो क्या होंगे, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाले एक कलीमे की, अल्लाह ताला की तरफ से कलीमे की, और सैयद होंगे और हसूर होंगे और नबी होंगे, लेकिन मिन सालिहीन, सालिहीन में से। तो ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन। और यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के जो आयत थी इसमें डिस्कस कर लिया था। आयत का जो पार्ट था, जुमले थे कि फरिश्तों ने पुकारा और फिर उनकी हालत क्या थी और इस हालत को बयान करने की ज़रूरत क्या थी अल्लाह ताला को, हमें क्या क्या मकसद था कि दुआ के वक्त किस तरह की हालत होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा उनको खुशखबरी मिली किसकी, यहया की। अब रही बात कि इसकी कोई मज़ीद डिटेल तो यहाँ नहीं है। वो आप सबको पता है कि सूरह मरियम में इसकी बहुत सारी आयत है, आयत नंबर 7 से लेके 15 तक, उसमें काफ़ी डिटेल है। लास्ट क्लास में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। वहाँ पे ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िक्र क्या किया था कि एक लड़के की बिशारत देता हूँ। यहाँ लड़के का नाम नहीं आया, यहाँ फ़र्क यह है। वहाँ पहले ये कहा कि हम तुम्हें बिशारत देते हैं एक लड़के की, उसका नाम यहया होगा। और फिर ख़ास बात क्या थी वहाँ इस नाम से रिलेटेड, कि ये नाम पहले किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये नाम मैंने पहले किसी को नहीं दिया। तो यूनिक चीज़ हो गई ना कि ये नाम ख़ास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नोट करें यहया, यहया जो नाम है इसकी कोई खासियत है? नाम तो नाम है, नाम नाम ही होता है, अलम होता है, लेकिन यहाँ कोई रेलिवेंस है इसकी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से और यहाँ से आपको सबाक से? जी, नाम का क्या माना है आपका? मतलब एवर लास्टिंग, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, ख़ास तौर पे ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ इसकी कोई रिजेम्बलेंस, कुछ ऐसी बात। वैसे तो आपको पता है कि नाम जो होता है वो एक अलम होता है, नाम होता है। बस ये कहा गया है कि अच्छे नाम रखने चाहिए, मीनिंग अच्छे होने चाहिए उनके, और ये मेन बात ये है। जब नाम होता है उसके अंदर अगर जो असल में उसके अंदर माना होता है, जो सिफ्त अगर होती है तो वो तो उसमें से निकल जाती है ना वैसे तो। लेकिन यहाँ बड़ा खूबसूरत पॉइंट ये है कि इस नाम को अल्लाह ने रखा है, और इसके माने के एतबार से अगर हम देखें तो याहिया का मीनिंग क्या होता है? फेल भी इस्तेमाल होता है ना, हा या से। याहिया का मीनिंग क्या होता है? वैसे नाम का मीनिंग क्या है? जिंदगी।
زندہ ہونے کی علامت نا زندگی ہے نا، یا سے حیات بھی اسی سے ہوتا ہے، جو زندہ رہے گا، یعنی بطور فعل بھی ایک معنی ہوگا، یعنی جو یحییٰ جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اب اس کا اگر ہم زکریا علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑیں تو کیا بنے گا کہ زکریا علیہ السلام تو موت کے دہانے پہ کھڑے تھے نا، عمر کے لحاظ سے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن قریب تھے چونکہ بہت زیادہ بوڑھے تھے۔ وہ آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ، آگے بھی آئے گا اگلی آیت کے بعد کہ میرے بال جو ہیں سفید ہو چکے ہیں، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے تھے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا بچہ دے عطا کر رہے ہیں جس کا نام ہی زندگی رکھا ہے، یعنی دیکھیں اپوزٹ ہو گیا نا، یعنی ایک سائڈ پہ موت اور ایک سائڈ پہ زندگی، سبحان اللہ۔ جو زندہ رہے گا وہ بے شک فوت ہو جائیں گے لیکن ان کا بیٹا زندہ رہے گا، ان کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار سکے گا اتنا جتنا ایک ینگ ایج میں بچے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نام اس کے بارے میں جو بات آتی ہے نا دوسری سورہ مریم میں کہ یہ نام ہم نے کسی اور کو نہیں دیا، تو اس کا کوئی خاص مقصد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس نام کی طرف توجہ دیں کہ یہ نام خاص نام۔ یہ جو بلاغت کے پوائنٹس ہیں اس میں میں نے ایک ایک لائن کی چیزیں لکھی ہیں تاکہ یاد رہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ لفظ یحییٰ کی بلاغت، اس میں کیا بلاغت ہے؟ یحییٰ زندہ رہے گا، اس کا مطلب چونکہ اگر ہم فعل کے معنی میں لیں اس کا نام ہی اس کی زندگی کا استعارہ ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد کی دعا کی تھی جبکہ وہ خود بوڑھے اور بیوی بانجھ تھی، تو اللہ نے نام بھی ایسا دیا جو امید اور زندگی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، نوٹ کیا آپ نے کہ جو امید اور زندگی کی علامت ہے نام، خود وہ بوڑھے ہیں چلے جائیں گے، وائف بھی بوڑھی ہے وہ بھی چلی جائے گی، لیکن بچہ جو ہے وہ ان کے لیے رہے گا، بالکل ان کی تعلیمات کو آگے لے کے چلے گا۔ تو یہ نام کی اہمیت ہے، اسی لیے تو اللہ نے دیا، ورنہ تو بس ٹھیک ہے بیٹا پیدا ہوا نام کوئی بھی وہ رکھ لیتے۔ تو یہ اس کی خاص بات۔ آگے دیکھیں مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے۔ کس کی تصدیق کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بِکَلِمَةٍ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی۔ اب یہ خوشخبری ہے بیٹے کی، بچے کی، اس کا نام بھی بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی شروع میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی اس نے زندگی کا کوئی ٹائم بھی نہیں گزارا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات جو ہیں تمام پہلوؤں سے اس کی صفات کو واضح کر دی، یعنی پوری زندگی کی کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی، فردن فردن ہر ایک صفت کو الگ الگ سے تعارف کروا دیا نا۔ تو سب سے پہلا تعارف کیا ہے ان کا کروایا کہ وہ مصدقاً بکلمات من اللہ، جی ساری صفات۔ تو پہلی صفت کیا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ عام طور پہ تو کتاب کی تصدیق کی بات آتی ہے، یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کلمے سے یہاں کیا مراد ہے جس کی تصدیق کرنی ہے؟ جی ماشاءاللہ، حضرت اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جو آنے والا بیٹا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، کلمے کا مصدق بن کر آئے گا۔ تو یحییٰ کا کام کیا ہے؟ تصدیق کرنا، پہلا کام کیا ہے؟ تصدیق کرنا، تائید کرنا، لیکن کس کی؟ کلمے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات تھی یا صفات تھی ان کا کھلم کھلا اعتراف اور ان کے متعلق تمام جتنے بھی حقائق تھے، تصدیق سے مراد کہ ان کا اعتراف کرنا، پھر ان کے اندر جو جو خصوصیات حقیقتیں ان کا اعلان کرنا نا، تو یہ کیا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی نا ان کی مختلف اینگل سے، ان کی پاکیزگی کے بارے میں، ان کی دعوت کے بارے میں بہت زیادہ عرصہ تک وہ یہ کرتے رہے نا۔ تو جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ زندہ تھے، تو
کسی کو ان کی نسبت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہمارے سامنے ہے نا، تو ان کی نسبت کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ تو ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ جو ہے نا بکلماتن، یہ اللہ کی طرف سے کلمہ، یہ الفاظ دیکھیں نا، ورنہ تو یہاں نام آ سکتا تھا نا کہ تصدیق کرنے والا ہے کس کی؟ عیسیٰ کی، یہ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا نا، جی ان پر ایمان لانے والے فرسٹ انسان تھے، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک کلمے کی مطلب ان کی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا نام آتا، لیکن یہاں خاص طور پہ یہ الفاظ آئے ہیں، کیوں؟ اس سے کیا مطلب ہمارے آپ کے ذہن میں آتا ہے، بتائیے؟ اس سے کیا، کلمے سے کیا مراد، اس طرح کیوں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں خاص طور پہ؟ اب یہاں جو یہ الفاظ ہے نا، من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ، اس کا اسی سے سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے نا، جس نے نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے تو مشکل ہوگا اس چیز کو ایکسپلین کرنا، لیکن جس نے پڑھا ہوا ہے وہ تو بتا۔ اس کی لغت میں میں نے لکھا ہے بکلمات من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک فرمان۔ حضرت عیسیٰ، کلیم اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کلیمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ سب کو پتہ ہے کہ فطری قانون کے برخلاف ہوئی، جیسے ایک وائف ہسبینڈ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیمے کی تجلی یعنی ظاہری صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری صورت ہے نا، کلیمت اللہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی ولادت اسباب کے عام ضابطے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے فرمائی۔ اللہ کے کلمے سے مراد کلمہ کن، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جائے، ہو گیا، تو اللہ کے کلمے سے ہوا نا، اللہ کے کلمے کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا جی، کسی ہیومن کی طرف سے نہیں۔ تو دنیا میں ہر آنے والا جو بچہ ہے ماں باپ کے اتصال سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو قرآن میں کلیمت اللہ کہا گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ کلیمت اللہ کی ایکسپلینیشن یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ اب اس وجہ سے کہا گیا ہے تصدیق کرنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کی پیدائش کا ایک انداز ہی ایسا تھا کہ جس کے لیے ان کو پروٹیکشن کے لیے چاہیے تھا، ماں تو نہیں کر سکتی نا، ماں نے بیچاری نے تو کیا بہت کچھ، لیکن ان کا تو رتبہ بہت اونچا تھا، اور ہمیں پتہ ہے ان کی تاریخ ساری پتہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے ایک بہت بڑا نبی آنے والا ہے تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں، اس کی تصدیق کرنے والا ہے نا، سبحان اللہ نا۔ اچھا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کے علم میں ہے، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے بڑا کون تھا اور کتنا ڈفرنس تھا ان میں پیدائش کے اعتبار سے؟ بتائیے، رشتہ دار تھے نا آپس میں، تو یہ مختلف تفاسیر میں ان کی ڈیٹیل آتی ہے نا، کچھ آئیڈیا کہ حضرت کون بڑا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت عیسیٰ؟ حضرت یحییٰ بڑے تھے ایج میں، 3 اور 12 آف ڈفرنس، ٹھیک ہے، اچھا 30 ایئر، اچھا تفاسیر میں ابن کثیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ 3.5، اچھا آپ نے کہیں سے پڑھا ہے یا آپ کے ذہن میں ہے؟ حقیقت میں تو جتنی بھی میں نے تفاسیر میں یا جہاں جہاں بھی دیکھا ہے اس میں یہی آیا ہے زیادہ کہ 6 ماہ کا وہ تھا وقفہ، یعنی 6 مہینے بڑے تھے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ احادیث میں بھی اور مفسرین امام طبری، امام ابن کثیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کی خوشخبری اس وقت دی تھی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھی۔ آپ دیکھیں نا، ذرا نوٹ کریں نا، یہ آیات سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ زیادہ وقفہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا حضرت مریم علیہ السلام اس وقت کہاں تھی؟ محراب میں، ٹھیک ہے نا، وہ محراب میں تھی نا، تو
تو جہاں جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کیئر کرتے تھے تو ظاہر ہے بچی کی حالت میں وہ آئی تھی وہاں جب ان کی ماں کی ڈیتھ ہوگی ایگزیکٹ ایج کے بارے میں تو تاریخ سے ملتا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کی پرورش کی، پھر وہ وہاں جوان ہوئی، وہاں کھانے آتے تھے ان کے. تو اب جب انہوں نے ان کو دیکھا تھا اس حالت میں تو ساتھ ہی دعا کی تھی. تو ابھی حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی، تو حضرت زکریا کی وائف حاملہ ہو گئی تھی ان کی دعا کے بعد. تو پہلے وہ حاملہ ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اتنا ٹائم تو نہیں گزرا ہوگا کیونکہ حضرت زکریا ان کی کفالت کریں. ذرا اگر ہم خود بھی سوچیں درمیان میں ٹائمنگز کے اعتبار سے تو حضرت زکریا آلریڈی بوڑھے ہیں، پھر انہوں نے فوت ہونے کا ٹائم آ گیا. تو اس لیے حضرت مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ جوان ہوئی اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کا ایج بتائی جاتی ہے اس اعتبار سے ان کو وہ کر دیا گیا، حاملہ ہو گئی وہ نا. تو یہاں پہ یہ ایکچولی پوائنٹ یہاں پہ ملتا ہے، سمجھ آئی؟ تو اس لحاظ سے جو تفاسیر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 6 منتھ کا ان کا ڈیفرنس تھی، تو اس وقت تو حاملہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب اس وقت یہ ہوئی نا. تو اس طرح سے ان کا ٹائم پیریڈ ہے نا. تو یہ اصل پوائنٹ یہ ہے تاکہ ایک آئیڈیا ہو نا کہ وہ بھی کوئی اتنے وہ نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، مطلب ینگ تھے وہ بھی، ان کا آپس میں کزنز کا ڈفرنس زیادہ نہیں تھا نا. تو اب آنے والا جو تھا یحییٰ اس کی یہ ڈیوٹی تھی، ایک طرح سے اس کی ایک ڈیوٹی تھی کہ اس نے اللہ کی طرف سے جو کن فایا کن کا کلمہ ہے اس کی تصدیق کرنی ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے وہ آئے گا. پہلا کام اس کا یہ تھا. تو اس کا مطلب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کام کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کا جو مشن ہے نا بیسیکلی تصدیق کس چیز کی کرنی تھی؟ خالی ذات کی تو نہیں نا کرنی تھی. ان کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چلنا تھا، یعنی دونوں نے مل کے اس کام کو انجام دینا تھا، اس میں مدد کرنی تھی، اس کے مشن میں مدد کرنی تھی نا. تو اس لیے یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ خالی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے مبارکباد نہیں ہے کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا ملنے والا ہے اور بیٹے کی پیدائش ہونے والی، یہ تمہاری خواہش تھی، بلکہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک عظیم مشن کی شروعات. ٹھیک ہے نا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم، اس بچے کے ساتھ ایک عظیم مشن بھی جڑا ہوا ہے نا کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اسی لیے دیکھیں نا زندگی نام دیکھیں کیا رکھا گیا. سبحان اللہ، میں نوٹ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ استعمال کرتے ایون نام بھی، اس کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے اگر کوئی سوچے، ورنہ تو عام طور پہ کہاں سوچتے ہیں. جیسے میں نے بھی جب تعلیم القرآن میں پڑھا ہوگا پہلے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس کے اوپر اتنی توجہ دی گئی تھی کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو زندگی کی علامت ہے نا، زندگی کی علامت چیز ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فریشنس ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے نا، اس کا مشن بھی زندگی ہوتی ہے. تو وہ اعلان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے، ان کے مشن کی، ان کے مقام کی. اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو اصل تصدیق کیا تھی کہ بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. تو ایکچولی بیسیکلی تصدیق کرنے والے ہیں کس کی؟ اللہ کے کلمے کی. تو کس چیز کی تصدیق؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ایک پیغمبر بنا کے بھیجے ہیں. تو کیا یہ اور پیغمبروں کا بھی طریقہ کار تھا، انبیاء کا عمومی طریقہ؟ یس، ہمیشہ یہی ہوتا تھا نا. عمومی طریقہ یہی تھا کہ ہر نبی جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہ جو آنے والا پیغمبر ہوتا تھا، آنے والا نبی ہوتا تھا، اس کے آنے کی خوشخبری دے کر جاتا تھا. یہ ایک ہم نوٹ کریں تو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ دیکھ لیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کس نے دی تھی؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. بالکل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی نا. تو حضرت عیسیٰ، آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجے جانے والے آخری نبی تھے نا.
پھر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اس سے چلے تو بنی، اسی لیے اسی بات کا تو جھگڑا تھا، تو یہ ان کے آخری نبی تھے۔ اب یہ آلریڈی بتا کے گئے تھے، خوشخبری سنا کے گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، ساری باتیں، ساری چیزیں انہوں نے بتائی تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا نا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں توجہ دلانا چاہوں گی، یہاں پہ نکرہ آیا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ نکرہ معرفہ ان کی ایک خاص وہ ہوتی ہیں خصوصیات، کہ کیوں آیا نکرہ کلمہ، کیوں آیا نکرہ؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا، وہ تو خاص ہے، تو یہ نکرہ کیوں آیا کہ اللہ کی طرف سے ایک کوئی کلمہ، یعنی معرفہ نہیں آنا چاہیے تھا، خاص تھے وہ دو، تو کیوں آیا یہ بتائیں؟ جو تنوین ہوتی ہے نا، تنوین، اس کا عام رول تو یہی ہے نا کہ یہ نکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وسعت کے میننگ میں نا، جس میں زیادہ سمائی ہوتی ہے چیزیں، لیکن یہاں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا، تو یہاں ال نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص حکم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خاص کلمہ، میں یہ پوچھ رہی ہوں یہاں نکرہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کے باپ نہیں تھے، تو وہ خاص طریقے سے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ان یوزل سچویشن سے، تو پیرنٹس کے اس سے نہیں، تو یہ نکرہ نہیں آنا چاہیے تھا نا، پھر تو معرفہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ویسے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ کن کی طرف اشارہ ہے۔ کائنات میں کیا ایک ہی کلمہ کن ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کلمہ کن سے مراد ویسے تو ہر چیز اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، یہ ان کلمہ کن کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کو بنایا، یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیا کن تو وہ بن جاتی ہے، لیکن یہ کلمہ کن جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے کام ہوا ہوا ہے، یہ اس کلمہ کن کی طرف، یعنی جو عام حالات اور عام واقعات کے فطری قانون کے برخلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ہے نا کہ ان کی پیدائش فطری قانون کے برخلاف ہوئی تھی نا، اسی وجہ سے تو اس کے لیے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ صرف یہ نہیں، یہ تو تھے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اور بھی کلمہ کن تھے۔ کیا بتا سکتے ہیں اور کون سے فطری قانون سے ہٹ کے کلمہ کن تھے؟ یہ تنکیر سے اشارہ ہے، یہ جو ہے بتائیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، بالکل صحیح، اس میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلیں یہاں پہ ذکر آ گیا، اور بتائیں۔ جو فطری قانون یا نارمل حالات سے ہٹ کے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بتائیں، بتائیے نا۔ دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں ترتیب وائز جو جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، کیا وہ کلمہ کن نہیں ہے؟ وہ اور اینگل سے ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی مدر جو تھی، آپ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، کیا تھی ان کی حالت؟ بہت بوڑھی، بے انتہا بوڑھی ہو چکی تھی، یعنی آپ مجھے بتائیں نا 60 70 80 سال بلکہ اس سے بھی کم عورتوں کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے کوئی؟ ابھی بھی ویسے کچھ تو معجزات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے میڈیکل کے بہت ساری ریزن ہوتی ہیں، اتنی عمر میں بچے پیدا نہیں ہو سکتے نا، وہ عورت کا ختم ہو جاتا ہے سسٹم جو ہوتا ہے، اسی طرح آدمیوں کا بھی ختم ہو جاتا ہے، ایون وائف ہسبینڈ ہوں دونوں، لیکن بوڑھے ہیں بہت زیادہ تو بچے پیدا، ہاں میڈیکل سے آج کل سلسلے شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ انکیوبیٹر میں، لیکن نارمل طریقے سے میں بات کر رہی ہوں کہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مریم کی پیدائش بھی کلمہ کن ہی تھا، انہوں نے دعا کی تھی ماں نے، تو کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ بے شک کے ہسبینڈ سے ہی ہوئی پریگننٹ، لیکن اللہ نے کلمہ تھا نا وہ، یہ بھی ایک کلمہ تھی، رائٹ؟ اچھا
اور کون ہے؟ اب تو آپ کو ہنٹ مل گیا، آپ بتائیں گے مجھے اور کلمہ کن کیا ہے؟ کیا حضرت یحییٰ بھی کلمہ کن ہے؟ ایک طرح سے یہ بھی کلمہ کن ہے. خود بتائیں نا کہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، وہ خود کہتے ہیں اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری اور بیوی بانجھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ بھی بانجھ تھی. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بانجھ تھی، یعنی ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا. بانجھ بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھی. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. باقیراً آگے آیت نیکسٹ آیت میں یہی ہے 40 نمبر میں. تو یہ سارے جو اس قسم کی جو اولادیں ہیں نا، جن کے والدین ہونے کے باوجود ان کی عمر نکل گئی تھی، یا وہ بانجھ ہو چکے ہوئے تھے، یا انتہائی ضعیف حالت میں پہنچ چکے تھے، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بظاہر مطلب اسباب ایسے تھے کہ بچہ پیدائش ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اب یہاں پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس بات کے اوپر، کرتا کہ مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مریم علیہ السلام کے بیٹے، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ ان کا باپ کون ہے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے تو کوئی بچہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ تصدیق کر سکتے تھے زیادہ اچھے طریقے سے. وہ کہہ سکتے تھے کہ میں ہوں، میری مثال ہے یہاں پہ، میں خود اس چیز کی مثال ہوں کہ تمہارے سامنے موجود ہوں، کہ عملی لحاظ سے میں بغیر ماں باپ کے صرف اللہ کی قدرت سے دنیا میں آیا ہوں. ماں باپ موجود تھے لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی دعا، باپ کی دعا اور اللہ کی قدرت یعنی اللہ کے کلمہ کن سے آیا ہوں. تو یہ سارا جو ہے نا، یہ سب کلمہ کن سے مراد یہ ہے کہ عام حالات، عام اسباب سے ہٹ کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. یہ اس کے اندر ان کی جو انجیل کی کتابیں ہیں ان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نا ان کی ڈیٹیل ملتی ہے. اس طرح مطلب وہ لوگ بھی اس طرح بیان کرتے ہیں. جیسے ایک ان کا چھوٹا سا میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. لوکا ان کی جو بک ہے، چیپٹر ہے یا بک ہے، اس کے اندر ہے زکریا نام کا، انجیل میں کہا گیا ہے کہ زکریا نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام یشیبہ تھا. ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ یشیبہ بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے. یہ ان کی بکس میں بھی لکھا ہوا ہے نا. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے بچے. تو یہ سارے بچے جو ہیں یہ ہیں. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ تنوین آنے کا مقصد کیا تھا، کہ یعنی صرف ایک کلمہ کن نہیں ہے اور بھی ہیں نکرہ. نکرہ کا تنکیر کا میننگ یہ ہے یہاں پہ. کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ ورنہ ہم اکثر تنوین کو نظر انداز ہی کر دیتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی کہ ٹھیک ہے یہ ہے. تو یہ غور کرنا ہوتا ہے ہم نا. من اللہ، اللہ کی طرف سے. من بھی دیکھے نا، من اللہ، اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. وسیدن، نیکسٹ نمبر 2 صفت. سیدن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سید کا میننگ کچھ اور ہی لیا جاتا ہے. سیدن عزت والا، ٹھیک ہے. اور اس کا لغوی میننگ کیا ہے؟ شاباش، گڈ. سیدن کا لفظ سین واو دا سے نکلا جس کا مطلب ہے عام پہچان میں آ جانا. جو اس کا لغوی میننگ ہے نا، عام میننگ، عام پہچان میں آ جانا، ہر کوئی جانے، یعنی لوگ اسے جاننے لگے. ایسا شخص، ایسا انسان جس کو سارے لوگ جاننے لگے. جب سب لوگ کسی کو جاننے لگتے ہیں تو عام بندہ تو نہیں ہوتا نا، وہ کوئی رہنما بن جاتا ہے نا. اس کو ووٹنگ ملتی ہے، پھر وہ رہنما بن جاتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے. تو یہی قیادت کا ایک ذریعہ پھر بنتا ہے. دیکھیں جیسے گلی محلوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو خاص کام کرتے ہیں، آگے آگے آتے ہیں، سب ہیلپ کر رہے ہیں یا مختلف قسم کے ٹاسک، تو لوگ اس کو پہچاننے لگتے ہیں مختلف اس کی خصوصیات کی وجہ سے. تو پھر وہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ کسی کو چوز کرنا ہوتا ہے تو ایز اے لیڈر یا قیادت کے لیے تو پھر اس کو چوز کیونکہ سب لوگ اس کو جانتے، پتا ہوتا ہے کہ اس کو ووٹنگ ملے گی. تو یہ ایک رہنما کے طور پہ نا. تو سید
رہنما کا مطلب عربی میں صرف قیادت نہیں ہے بلکہ اس میں انفرادیت کا مفہوم بھی شامل ہے. سید کے معنی بڑی جماعت کے سردار کے، یعنی کوئی خصوصیات ہوں گی، انفرادیت ہوگی اس کے اندر، تو تب اس کو پھر آپ رہنما بنائیں گے نا. کسی کو بھی ایسے ہی جانتے ہوں تو کسی غلط چیز میں جانتے ہو اس کو تو نہیں بنا سکتے نا. تو سید کے معنی بڑی جماعت کے سردار کے ہیں. چونکہ قوم کے رئیس کا مہذب ہونا شرط ہے، اس اعتبار سے ہر فاضل النفس آدمی سید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سورہ یوسف کے اندر دیکھیں، وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا، یہاں سید سے مراد کیا ہے؟ ہسبینڈ. ہسبینڈ، اب ہسبینڈ ظاہر ہے دیکھا جائے قوام تو وہ سردار ہی ہے نا، لیڈر ہوتا ہے نا، گھر کا لیڈر ہوتا ہے. تو یہاں بھی سید کا لفظ سیدہا، ہسبینڈ کے زوجہا نہیں کہا، یعنی ہسبینڈ کے لیے تو زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسپاؤس کے لیے، لیکن یہاں یہ لفظ ہے. اس سے پھر ایک معنی میں وسعت آتی ہے نا، اور دونوں کو عورت کا خاوند مل گیا. اسی طرح خاوند کو سید کہا گیا کیونکہ بیوی کا نگران اور منتظم ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ایک نگران، ایک سردار، ایک منتظم وہ ہونا چاہیے. اب یہ کس کی صفت ہے یہاں پہ؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی وہ ایک سردار پہلے سے بتایا جا رہا ہے. تھے وہ کیا تھے وہ تو تاریخ میں دیکھنا ہوگا نا، لیکن یعنی پہلے سے کہا جا رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی خوشخبری ملی ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ رہنما ہوں گے. وہ اب رہنما جو ہوتا ہے ایک پرکشش شخصیت ہوگا نا، تبھی تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں نا. تو سردار کہلانے کا خاص طور پہ حقدار، یعنی وہ انسانیت کو سب کو لیڈ کرے گا. دیکھ لیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے تو کوئی ان کی سے ہوگی تو کریں گے نا. اور ویسے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نبی تھے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو انبیاء کی ایک خاص حیثیت ہے، جہاں خاص طور پہ یہاں صرف ان کی نہیں باقی بھی انبیاء کی خاص حیثیت ہوتی ہے نا. تو ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ فطرتاً رہنما ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے نا کسی مقصد کے لیے، رہنمائی کے لیے. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خاص انسان ہوتے ہیں. تو اس میں ان کی کتابوں میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ملتا ہے نا، تو وہاں پہ ان کی خصوصیات ملتی ہیں اسی طرح ملتی جلتی نا، کہ جب وہ اللہ کا کلام لوگوں کو سامنے بیان کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تو وہ بادشاہوں کی طرح گفتگو کرتے تھے. یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی گفتگو کا انداز جو تھا نا رہنماؤں کی طرح، سرداروں کی طرح تھا. کوئی جدی پشتی تو سردار اس طرح نہیں تھے، وہ تو پیغمبر ہی کے بیٹے تھے، لیکن وہ جب گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے تو ان کا انداز ایسے ہوتا تھا نا، یعنی لوگوں کو روکتے تھے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جب کرتے تھے، فرماتے تھے، تو جیسے اس وقت کے حکمران بات کرتے ہیں نا اس طرح، یعنی ان کے اندر بہت مروبیت تھی. تو یہ ان کی بات تھی، یعنی جو اس وقت کے حکمران تھے، آگے جا کے ان کی ڈیتھ کا بھی ہم پڑھیں گے، اس وقت کے جو حکمران تھے اس وقت کے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، یعنی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے ان کو بیان کرتے تھے نا، اور پھر لوگوں کے ساتھ سختی بھی کرتے تھے. اور آپ کو پھر ان کا پتہ ہے نا ان کی انتقال کیسے ہوا، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ یہی ان کی خاصیت کی وجہ سے. کیسے ہوئی تھی یاد ہے آپ کو کسی کو؟ مطلب پتہ ہے آپ کو، علم میں ہے؟ جی، اس وقت کا ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، باقاعدہ اس کا نام بھی لکھا گیا ہے. پھر اس کی جو وہ تھی محبوبہ تھی، اس کا بھی نام آتا ہے، ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت کا ایک حکمران تھا جو بہت ظالم تھا اور بہت بدکار بھی تھا، یعنی وہ بہت زیادہ برے کام کرتا تھا نا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کے خلاف بولتے تھے، اس کو روکتے تھے اس برائی سے، ان چیزوں سے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس کی ایک محبوبہ تھی، پھر اس کی ایک ڈیٹیل ہے بڑی لمبی چوڑی. تو اس کی محبوبہ نے کیا کیا تھا؟ حکمران کی محبوبہ نے خواہش ظاہر کی تھی، کس چیز کی؟
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے مجھے پیش کیا جائے. استغفر اللہ. سوچیں ذرا، آپ نے سنا ہی ہوا، یہ یقیناً بہت مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے فوت ہوئے. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈیتھ. تو اس بدبخت عورت نے کہا کہ مجھے تشتری میں اس کو پیش کیا جائے، اور پھر یہ کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ان کا سر الگ کیا، اور پھر اس کو رکھ کے. تو کس قسم کے بنی اسرائیل کا دور تھا وہ نا. تو یہ ایکچولی یہ سارا واقعہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ اسرائیلی روایات سے ہی، انہی سے یہ چیزیں ساری ملتی ہیں نا. لیکن یہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے کچھ واقعات کی تائید اور کچھ کی وہ کی جاتی ہے، مطلب انکار بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ کئی ایسی تاریخ کے اس سے مل جاتی ہیں چیزیں. اچھا، اس کو میں جب دیکھ رہی تھی تو یہاں ایک مجھے ملا کہ ولید بن عبد المالک کا جو زمانہ تھا نا، اس کے بارے میں تاریخ آتی ہے. مورخین کہتے ہیں کہ جب جامع مسجد کی بنیادیں کھودی جا رہی تھی تو اس میں گرجے کی کچھ زمین بھی شامل تھی، یعنی جو ان کا جو وہ تھا ٹیمپل، تو اسے بھی انہوں نے خریدا گیا تھا یا جو بھی تھا. تو اس کی کھدائی میں ایک کمرہ دریافت ہوا جس میں ایک تابوت ملا. تو اس تابوت کو جب کھولا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک موجود تھا، مطلب اتنے عرصے کے بعد. اور وہ بالکل صحیح سالم تھا، ایک بال تک کہتے ہیں ٹوٹا ہوا نہیں تھا. تو پھر اسی طرح اس کو دفن کر دیا گیا پراپر طریقے سے. اب یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہوتی ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تابوت سکینہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ملی ہیں. تو یہ پرانی بات ہے، ابھی کی بات نہیں ہے. یہ ولید بن عبد المالک کے زمانے کی ذکر آتا ہے. تو بہرحال یہ تو خیر پتہ ہی ہے سب کو کہ ان کو کس طرح سے قتل کیا گیا، اور بنی اسرائیل قتل کرتی تھی اپنے پیغمبروں کو. تو یہ ہے نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ روایات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، اس میں بھی سید کا لفظ انبیاء کے لیے اپنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جو ذکر آتا ہے کہ آپ کو رسول بنا کے کیوں بھیجا گیا، کہ آپ کے اندر رسول آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ کہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ آپ پر ہم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے، اور پھر تزکیہ نفس کے لیے، علم کے لیے، کتاب کا حکمت سکھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ جو رہنمائی کے لیے آتا ہے. تو وہ بھی سید ہی ہے نا. تو رہنمائی کے لیے آتا ہے، رہنما، نمائندے کی حیثیت سے. یہ تمام جتنی خصوصیات ہیں یہ اسی کے لیے ہے نا. تو اس لیے انبیاء کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ سید، یعنی سردار کہتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو سید جو ہے سردار کے لیے، رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو صفات آ گئی. تو یہ بھی یہی کام کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے. رہنما کا دو کام ہوتے ہیں نا، ایک برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا اور اللہ کا پیغام پہنچانا. تو یہ تصدیق کرنا کیا تھا؟ یہ رہنمائی کر سکتا ہے نا. عام بندہ کرتا رہے، اس کو کون سنے گا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی صفت دیکھیں، وَحَسُورًا. یہ ایک بڑی یونیک صفت ہے، یہ بہت یونیک صفت ہے. حسوراً، ہا سواد را سے اس کا وہ ہے حسارہ، اسی سے کیا ہے؟ حصار. اسی روٹ ورڈ سے مختلف ورڈ بنتے ہیں نا. حسوراً کا کیا معنی ہے؟ لفظی معنی یا لغوی معنی کیا ہے؟ بتائیے. حسوراً ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ حسور ہوں گے. سید دیکھ لیا، مصدقان دیکھ لیا. حسور سے کیا مراد ہے؟ سمپل معنی تو یہ ہے پاک باز، پاک دامن. سمپل میننگ ہے اس کا پاک دامن. لیکن حسر یا حسار یہ لفظ تو ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے انما کا معنی حسر کا ہوتا ہے، حصار میں لے لینا
یہ سارے معنی. تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ پھر فاعولن کے وزن کے اوپر آ گیا نا، حصورن، فاعولن کے وزن کے اوپر. اس کو پہلے ہم اس کی لغت میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ خود بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہا سا را سے حصور، حصر سے فاعولن کے وزن پہ، جس کا معنی ہے اپنے آپ کو گھیرے رکھنے والا، کیونکہ حصار سے ہے نا یہ. تو حصار کیا ہوتا ہے کہ کسی کو گھیرے میں لے لینا، اب نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے نہ اندر سے باہر. تو اپنے آپ کو حصور کہتے ہیں اپنے آپ کو گھیرے میں رکھنے والا، اور جس سے مراد لذات دنیا سے کنارہ کش رہنے والا، دنیا کی جو لذتیں ہیں خواہشات ہیں ان سے الگ تھرک رہنے والا، خود کو حصار میں رکھ لے کہ وہ جو دنیا کی لذات ہیں وہ اس حصار کو توڑ کے اندر نہ آ سکے. باوزن فعولن کے مبالغے کا وزن ہے، یہ مبالغے کا وزن ہے. تو مبالغے سے مراد یہ کہ بہت زیادہ حصار میں رکھنے والا. حصور کے معنی پھر آ جاتے ہیں پاکیزگی تھے، کس چیز سے دور رہنے والا، کہ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا. حصور عورتوں سے، خواہ یہ نامردگی کی وجہ سے ہو، خواہ غفلت اور ازالہ شہوت میں مجاہدہ اور ریاضت کی بنا پہ. مگر یہاں دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ لفظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بطور مداح کے استعمال ہوا ہے. اچھا آپ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ عام معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا، کچھ ایسے آدمی ہوتے ہیں، میلز ہوتے ہیں جن کو عورتوں سے رغبت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو عورت اور مرد کے اندر ایک اٹریکشن رکھی ہے نا، کہ عورتوں سے اٹریکشن ہوتی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، شہوات نفس جس کو کہتے ہیں. لیکن کچھ مرد ہوتے ہیں بائی برتھ ہوتے ہیں، جو بھی اور ریزنز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں کہ ان کو عورتوں سے اٹریکشن نہیں ہوتی. ایک تو ہوتا ہے نا مردوں سے ہوتی ہے، وہ تو وہ جو لوط کی قوم ہے اس کی بات ہے. ایک ہوتے ہیں کسی سے بھی نہیں ہوتی، عورتوں سے بھی نہیں، جو نارمل صفت ہے، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ اس طرح. ایک ہوتا ہے خود انسان ریاضت کرے، خود محنت کرے کہ اس طرف سے اپنا دھیان بٹائے تاکہ گناہ میں نہ پڑے، یا اس طرح کہ کہا بھی یہی گیا آدمیوں کے لیے کہ خود کو روکے رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، کیا جن بچوں کی اگر شادی نہیں ہوئی تو ان کو ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول، روزے رکھنا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول. ٹھیک ہے، روزہ اسی چیز کا نام ہے نا، فاسٹنگ. تو وہ خود کو روکنا ہوتا ہے نا روزے میں رکھ کے نا، سبحان اللہ. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اور کردار کے بارے میں نا قرآن اور حدیث میں مختصر ہے لیکن انتہائی بلیغ اور مؤثر انداز میں ذکر ملتا ہے. اگر خالی اس لفظ ہی کو دیکھ لیں، اس کا صیغہ کیا ہے، مبالغے کا، مبالغے کی حد تک، یعنی ایک لمٹ سے کراس کر کے کہ وہ بہت ہی اعلیٰ صفات کے حامل تھے، اور ان میں سے یہ والی صفت جو ہے نا بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی. اب صرف یہ نہیں کہ عورتوں سے اپنے آپ کو روکنے کا، ہر چیز سے، جتنی بھی دنیا کی خواہشات ہیں. کہتے ہیں ان کے واقعات پڑھے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ینگ تھے نا، یہ کوئی بوڑھے عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ینگ ایج کی بات ہو رہی ہے، بالکل پیک کی ایج کی بات. چھوٹی عمر سے ہی کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانائی بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. وہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے یہ صفات اگر اندر تھی تو ظاہر ہے وہ پیدائش کے ساتھ ہی صفات کے ساتھ آئے نا، بعد میں تو انہوں نے کیا سیکھی. ٹھیک ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر نام بھی رکھا اور پھر اس کے بعد ان کی صفات بھی رکھی نا. تو یہ مقام مرتبہ جو ہے اس کے لیے یہ ایک جو لفظ ہے نا، یہ حصور، یہ ہی کافی ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا نا. ہاں اسرائیلی روایت میں بہت کچھ ملتا ہے. تو یہاں بیسیکلی پہلے جو نمبر پہ ان کی یہ صفت ہے کہ ان کو عورتوں سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے. حصور کا مطلب ہی مطلب یہ جو ہم نے دیکھا، لیکن یہ تو انسانی فطرت ہے. ابھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا نا، کیا زینا للناس حب الشہوات من النساء. یہ تو اللہ تعالیٰ نے
خوبصورت بنا دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت خواہشات عورتوں سے. تو یہ تو جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی نا. تو یہ جو آیت ہے یہ مردوں کی فطری خواہش کی طرف توجہ دیتی ہے نا کہ آج یہ کوئی ان کی خود نہیں پیدا کرتے، آج خود ان کے اندر ہوتی ہے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے ضبط نفس کے ذریعے اس خواہش کے اوپر کنٹرول کیا ہوا تھا، خود کو حصور یعنی حصار میں رکھا ہوا تھا. یعنی جو صفت ہے یہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے والے تھے وہ نا. اچھا انجیل ان کی کتاب میں بھی آتا ہے کہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا. اچھا ان کے ہاں بھی پہلے سے ہی جو مطلب نشانیاں بتائی گئی کہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، ہرگز نہ شراب پیے گا، اپنی ماں کے پیٹ ہی سے پاک روح سے بھر جائے گا، یعنی ان کے اندر پاک روح آئے گی. تو یہ پاکیزگی کا تصور یہ ہے اس کے اندر. اسی طرح صرف یہ نہیں، حضرت عیسیٰ بھی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جس طرح کہتے ہیں زندگی گزاری ہے نا، وہ حیران کن حد تک پاکیزگی، اس لیے مبالغہ ہے. عام طور پہ تو آپ کو پتہ ہے تمام پیغمبر ہی پاکیزہ تھے نا، تمام پیغمبروں نے پاکیزگی کی زندگی گزاری ہے، اس قسم کے گناہوں میں تو وہ نہیں پڑے، نارمل حالات میں تو سب ایک جیسے تھے. لیکن یہ مبالغہ کیوں ان کے لیے خاص طور پہ آیا اور یہ صفت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سیلف کنٹرول بہت تھا. اب دیکھیں باقی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، بچے تھے، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وائف تھیں اور سب کا حق ادا کرتے تھے. اور باقاعدہ حدیث ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں. پوری ان کی زندگی نارمل عام انسان کی فطرت کے مطابق تھی. لیکن سارے ہماری زندگی کے جتنے بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں عمل وہ ہم دیکھتے ہیں، سنت سے ملتے ہیں نا. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک یونیک ان کی پرسنالٹی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوا تھا، اس سے لوگوں کو یہ بھی تصور مل سکتا ہے، لیکن اس سے دنیا کو نہیں چھوڑا ہوا تھا. لیکن اس دنیا کی جو لذتیں تھی نا ان سے وہ کنارہ کش تھے. اور یہ اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. جس طرح جب تک زندہ رہے نا، کہتے ہیں کہ ان کو جو دنیا کی غذائیں تھی نا، دنیا کی غذائیں یعنی کھانے، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جنہیں عام طور پہ انسان کھاتے ہیں، پیغمبر بھی کھاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت آتا ہے کہ ان کو فلاں فوڈ پسند تھا، ان کو کدو پسند تھا یا اس طرح کر کے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات سے آتا ہے، ان کی ہسٹری سے آتا ہے کہ انہوں نے ان کھانوں کو نہیں کھایا. کبھی انہوں نے نارمل کپڑے نہیں پہنے جیسے لوگ عزت کے لیے کپڑے پہنتے ہیں. زیادہ تر وہ شہر میں نہیں رہتے تھے، یعنی ادھر جنگل میں رہتے تھے، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جنگلی شہد اور ٹڈیوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. اور کسی عورت کا تصور بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں گزرا تھا، یعنی گزرتا ہی نہیں تھا دل و دماغ میں. تھے وہ بڑے خوبصورت سجیلے نوجوان نا، کیونکہ ہر پیغمبر اپنے دور کا خوبصورت ہی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہی ہے سب پیغمبروں کے بارے میں نا. لیکن جو چیزیں اللہ نے انسان کے اندر فطرت طور پہ رجحانات رکھے نا، وہ ان سے ہٹ کر تھے. اچھا اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دیکھیں قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا بھی یاد دیکھیں نا، ان کو کتنا موقع ملا. ایک ہم تو خالی پڑھتے ہیں نا، لیکن جو حقیقت میں وہاں تھا بہت ایک محل، اور اس کے اندر عورت اور پھر اور عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کتنے خوبصورت تھے وہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو خاص طور پہ ان کی خصوصیات نظر آتی ہیں. تو انہوں نے بھی خود کو بچایا. تو یہ خاص طور پہ ینگ پیغمبروں کی یہ خصوصیات. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی صفات بہت نمایاں ہیں اور آپس میں بہت ملتی جلتی بھی ہیں. جیسے بھائیوں کی صفات ملتی جلتی نا، اس طرح ان کی بھی ہے نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے ان کی دونوں کی یہ صفات کا ملتے جلتے ہونا؟ کوئی آپ کے ذہن میں وجہ آتی ہے؟ بتائیں ذرا. میں ہنٹ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر ہیں نا، تو دونوں جو تھے نا اتمام حجت کے لیے
بنی اسرائیل میں آخری پیغام رساں بنا کے بھیجے گئے تھے. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے آنا تھا نا. تو بنی اسرائیل کا جو فیصلہ تھا نا انہی دونوں کے ذریعے ہونا تھا. تو ان کو بہت یونیک قسم کی پرسنالٹیز دیا گیا اور پھر ان سے کام بھی اسی قسم کے لیے گئے. اب دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان حالت میں ان کو اٹھا لیا ینگ، یعنی وہ تو دوبارہ آئیں گے نا. اب ان کا تو دوبارہ ظہور ہونا ہے، دوبارہ ان سے. اب ان کی اپنی یونیک قسم کی پرسنالٹی ہے، بالکل ہی اور قسم کی. باقی دنیا میں بھی جب تھے تو ان کی بھی پرسنالٹی بہت یونیک تھی. ان کی بالکل ہی یونیک قسم کی، ان کی ڈیتھ کا واقعہ ہی بالکل یونیک ہے. قتل تو اور بھی پیغمبر ہوئے لیکن ان کو دیکھیں یہ کس طرح تھے. کیونکہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری تھے نا سارے، انہوں نے آخری پیغام دینا تھا بنی اسرائیل کی طرف، فیصلہ ہونا تھا ان دونوں کے ذریعے. اس کے بعد ان سے لے لی گئی، بنی اسرائیل سے یہ فضیلت لے لی گئی، آپ کو معلوم ہے. تو انبیاء جو ہوتے ہیں نا عمومی طور پہ ایک عام انسان جیسی طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف تھا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا بھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام مکمل طور پہ زاہد تھے، بہت ہی زیادہ مکمل، یعنی پارشلی نہیں تھے، کیونکہ ان کا پوری توجہ جو تھی وہ مشن کی طرف تھی. تو اب دیکھیں جس قسم کے وہ ووکل تھے، یعنی جس طرح بولتے تھے، جس طرح تصدیق کرنا، لیڈرشپ، تو ان چیزوں کو پھر وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ رستے کی رکاوٹ ہو جاتی ہے نا. جی انہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. خیر وہ تو سارے ہی پیغمبر جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے، گناہ تو وہ بھی نہیں کرتے، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے لیے کرواتا ہے نا. اب یہ اس قسم کی جو حصار میں خود کو لے لینا، کھانا پینا، کپڑے، عورتیں، سب دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سے دور رہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر کسی کے ساتھ ملتے جلتے نہیں، یا اس قسم کی فیلنگ، یعنی دور رہتے تھے، آبادیوں سے دور رہتے تھے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ اپنی خواہشات کے لیے وہ دور چلے جاتے تھے، اپنے گرد حصار انہوں نے کر لیا ہوتا. یہ جو خواہشات ہیں ان کو نہیں اندر آنے دیتے تھے، لیکن خود اس حصار سے نکل کے لوگوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، میل جول بھی کرتے تھے. رہتے وہ آبادی سے دور تھے، لیکن لوگوں کے حق میں آواز بھی اٹھاتے تھے، برائیوں کے اوپر برمنا تنقید کرتے تھے. اسی کے چکر میں ان کو قتل کیا گیا. لیکن دنیا کی جو لذتیں تھیں ان سے کنارہ کش تھے. ضبط مثال، ان کا نفس جو تھا نا وہ مثال ہے ان کی نا. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ ضبط تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں راہب نہیں تھے. راہب کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے کٹ کے رہبانیت کا جو فلسفہ ہے وہ اسی سے آیا نا، وہ بھی آگے جا کے بات کرتی ہوں. تو ان کی جو زندگی تھی نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ایک عمل شریعت کے عمل کی ایک پوری تصویر تھی نا. یعنی وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ عمل شریعت کی تصویر ہوگا. یعنی نہ انہیں الوہیت کا کوئی مقام حاصل ہوگا، الوہیت سے مراد کہ ان کی لوگ عبادت کرنا شروع ہو جائیں کہ وہ ایک پیر فقیر کی طرح ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور نہ کھا رہے نہ، جیسے مہاتما بدھ ہو گیا، اسی طرح ہمارے پیر فقیر جو ظاہری طور پہ فراڈ ہوتے ہیں، جو بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہ وہ تو بہت ریاضت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جی طرح نہیں. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ الگ سے دنیا کو ترک کر کے الگ ہو جائے، دوسروں کی بھی تعلیم دیں. حضرت یحییٰ کے بارے میں نا اسرائیلی روایتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں. غیبی خبر جو دی گئی ہے، غیبی خبر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا پیدائش سے پہلے ہی کہ یہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، شادی نہیں کی انہوں نے، وہ کریں گے، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا اسرائیلی روایات میں. گھر نہیں بسائیں گے اور دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوگی، اور پوری زندگی جو ہوگی ان کی اس طرح ہوگی. تو یہ ان کی جو زندگی کا سارا فلسفہ ہے، یا جو بھی ان کی خصوصیات ہے، صفات ہیں، اسی سے ان لوگوں کے اندر یہ جو زاہد کا فلسفہ ہے نا، جو کہتے ہیں نا سنیاسی،
سنیاسی کا جو بنیاد بن گئی وہ اسی سے کہتے ہیں بنی. اور یہ جو ہمارے ہاں تصوف کا نظریہ ہے جو عیسائیت میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے یہ نا، یہ الگ سے اس کے لیے خاص طور پہ ایک وہ استعمال ہوتی ہے نا کہ سیلف ڈینائل جس کو کہتے ہیں نا، کہ اپنی ذات کو مار دینا، اس کو ڈینائی کرنا، اور اس کے لیے کچھ یہ کرتے تھے اسی طرح، لیکن لمٹس میں رہ کے. یہ نہیں کہ بھوکے رہتے تھے، اگر اپنے لیے ایک حصار میں رکھا ہوا تھا انہوں نے برائیوں سے بچنے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، لیکن دنیا کے ساتھ اپنا مشن پوری طرح کام کرتے تھے نا. تو یہی ایکچولی بنیاد بنی تھی انہی کی وجہ سے کہ یہ نظریات بعد میں پھیلے سیلف ڈینائل کے، اور پھر تصوف کا نظریہ، سنیاسی کا نظریہ، اور یہ ساری چیزیں، راہب رہبانیت کا نظریہ مختلف طریقوں سے پھر پھیلتا گیا نا، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے کیا نا. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے یہاں. اوکے اب آگے آ جائیں. میرا حال ہے ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر لیا. وَنَبِيًّا آخری معطوف، اور وہ نبی ہوں گے، لیکن صرف نبی نہیں ہوں گے، من الصالحین. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. انبیاء کا جو انداز اور بیان اور طرز گفتگو ہوتا ہے وہ غیر معمولی، اس کے اندر روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے. تمام انبیاء کی بات کر رہی ہوں نا. تو حضرت یحییٰ کے لیے بار بار بائبل میں بھی بہت آتا ہے کہ وہ پورے اختیار اور روب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. ان کی تھوڑی یونیک قسم کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں نا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اگر دیکھا جائے تو اصل مقام کیا تھا؟ اصل نبی، اصل مقام تو نبی تھا نا. اور آپ نوٹ کریں کہ ان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ پہلے بیان کی گئی، اور نبی ہونے کا جو مقام ہے وہ اینڈ پہ آیا. جو اصل تھا نبی تھے، نبی ہونا جو ہے کتنی بڑی بات ہے. تمام انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے اندر خصوصیات، لیکن ان کی خصوصیات پہلے بیان کی گئی، اور اس چیز کی بات کہ وہ نبی تھے وہ آخر میں آیا. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اصل رتبہ یہ ہے نا نبی ہونا، اصل رتبہ تو نبی ہونے کا ہے، یعنی نبوت کا جو تعلق ہے وہ تو اور بھی انبیاء میں گزر چکی پہلے، ان کے اپنے والد. تو یہ تو خاص وہ بات نہیں ہے، یہ تو اور بھی انبیاء کتنے گزرے ہیں نا، اپنے والد گزرے ہیں، پھر اس سے پہلے کتنی ایک لسٹ ہے بنی اسرائیل میں جو انبیاء گزرے ہیں. ان کی جو خاص باتیں تھی جو بیان کرنا مقصود تھا وہ ان کی صفات، وہ یونیک تھی، ان کی خصوصیات کو نمایاں کرنا مقصود تھا، اس لیے ان کو پہلے لے کر آئے، اور نبی ہونے کی صفت بعد میں. من الصالحین کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس والے پوائنٹ کو دیکھیں کہ یہ صفت بعد میں کیوں، نبی ہونے کی جو اصل رتبہ ہے وہ بعد میں ہے. اچھا اگر ہم ایک صرف آئیڈیا کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے ہم اس کو الٹا دیں، ترتیب کو اگر الٹا دیں، پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ اگر ہم میں یہاں لکھتی ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلی خبر ہے ان کے بارے میں کہ وہ نبی تھے، ٹھیک ہے. اس خوشخبری جب دی کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یحییٰ کے ساتھ، جو بیٹا پیدا ہوگا یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی پہلی خبر یہ ہے، دوسری خبر تصدیق کرنے والا، تیسری خبر کہ وہ رہنما ہوگا، لیڈر ہوگا، چوتھی خبر کہ وہ بہت پاکیزہ ہوگا. آپ ذرا نوٹ کریں، پیغمبر ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، رہنما ہوگا، لیڈر ہوگا، اور پاک ہوگا. اب آپ نوٹ کریں امپیکٹ کو، الٹ کر کے دیکھیں. بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کا نام یحییٰ ہے، تصدیق کرنے والا ہوگا، رہنما ہوگا، سور ہوگا، اور نبی ہوگا. کیا آپ کو فرق فیل ہو رہا ہے؟ ذرا بتائیں. آیت کی ترتیب کو الٹا کر دیکھیں نا تو مطلب بالکل چینج ہوگا. یعنی ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ کا نبی ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور یہ کہ یہ اپنی اس کے اندر خوبیاں پائی جا رہی. دیکھیں جو یہ ترتیب میں نے بدلی ہے اس سے کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟
آگے اگلی والی جو صفات ہے نا وہ اتنی ان کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ وجہ کیا ریزن ہے؟ ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں جا رہی کہ وہ نبی ہوگا تصدیق کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہر نبی کی صفات ہے آلموسٹ. بالکل. یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں نا دوسرے پیغمبروں کی، وہ رہنما ہوتے ہیں نا، آلویز یہ ان کے اندر ہوتی ہے، پاک بھی ہوتے ہیں. ہاں ان کی یہ والی جو خصوصیت ہے یہ ذرا مبالغے کی حد تک ہے، ان کے اندر زیادہ ہے جو باقی نبیوں میں نہیں. وہ کم زیادہ تو ہوتی ہے نا سارے پیغمبروں میں، وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے. تو وہ تو سچویشن کے اعتبار سے ہمارے اس وقت سیاق و سباق سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے. اب یہاں پہ جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کی جو صفات ہے وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں پہلے، پھر نبی والی بات آئی ہے آخر میں کہ شریعت کا فرما بردار پیغمبر زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. فرما بردار جیسے یعنی بالکل اسی طرح زندگی گزاریں گے، یعنی ان کی ساری خوبیاں پائی جائیں گی اور اپنے سارے کمالات کے وصف یعنی صفات صالحین میں سے ہوں گے. وہ بالکل اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے ایک شریعت کا فرما بردار پیغمبر زندگی گزارتا ہے. تو یہ ان کی خصوصیات کہی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک قول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ماؤں نے جن کو جنا یعنی جن بچوں کو جنا ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اس میں یوحنا بولتے ہیں نا. تو یہ اپنے وقت کے ایسے نبی تھے کہ جن کی دعوت نے کہتے ہیں گلی کوچوں اور عوامی جگہوں میں محلات میں تہلکہ مچا دیا تھا. بنی اسرائیل کو یہ بہت زیادہ توبہ اور اصلاح کی طرف پکارتے تھے نا، کرتے تھے. اچھا اب آ جائیں من الصالحین کے اوپر جو میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا. یہ تو نبی کی ایک بات ہوگی نا کہ نبی تھے یہ، اور ان کی ساری بات نا کہ وہ نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوں گے نا، انہیں نیک لوگوں میں شمار کیا جائے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا ادھر من المرسلین، نہیں ادھر تو ہونا چاہیے تھا نا جو پیغام لے کے آنے والے، من المرسلین کا لفظ من الصالحین کی جگہ. ان کو ایکچولی علم اور حکمت بچپن سے دی گئی تھی، نرم دل، تقوی، والدین کے فرما بردار. کہتے ہیں کہ چھوٹے تھے نا جب بالکل چھوٹے اس وقت بھی بہت ہی زیادہ نیک تھے، کوئی سرکشی نہیں. جیسے بچوں کے اندر تھوڑی بہت شرارتیں ہوتی ہیں، ہر گناہ سے پاک. اب انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے اتنی ساری خصوصیات دے دی، سوچنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو بٹ نہیں مطلب پیغمبروں میں سے تھے نا، رسولوں میں سے نہیں، پیغام تو اللہ کا لے کر آئے تھے. ہاں کتاب ان پہ نازل نہیں ہوئی تھی. نبی اور رسول کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جن پہ کتاب نہیں آئی ہوتی ان کو نبی کہتے ہیں، اور وہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا پیغام تو لیا نا، زبانی کتاب نہیں ان پہ نازل ہوئی لیکن اللہ کا پیغام تو ملا ان کو نا، وحی کے ذریعے ان کو سارے کہاں سے ان کو پیغام ملے، یہ ساری خصوصیت اللہ کی طرف سے ملی. رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب نازل ہوتی ہے جن کے اوپر، لیکن ہوتے تو دونوں ہی اللہ کے پیغام رسا. رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے والے، یعنی میسج لے کر آنے والے، میسنجر. تو میسنجر تو ہر نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیغام رساں تو سارے نبی ہوتے ہیں. ہاں کتاب سب کے اوپر نازل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میں نے وہ جو بلاغت کے پوائنٹ ہے نا اس میں تھوڑے سے پوائنٹ لکھے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں اینڈ پہ، پھر اس کو کرتے ہیں. توصیفی صفات یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے کہ ان کی جو ترتیب بھی دیکھیں اور ان کے معنی دیکھیں، یہ اب آپ کو بہت ہی فائدہ دیں گی یہ چیزیں. 4 صفات ترتیب اور تدریج کا حسن. سب سے پہلے کہا مصدقن، علمی تصدیق. یہ کس قسم کی تصدیق ہے؟ علمی تصدیق ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا یعنی علمی اور ایمانی بصیرت، علم کے لحاظ سے. سیدن، سماجی قیادت یعنی عملی طور پہ
رہنمائی، اخلاقی قیادت، وقار اور سماجی حیثیت، یہ ان کی ساری صفات ہے نا. 1 علمی تصدیق، سماجی قیادت. حصوراً نفس کی پاکیزگی، نفس پر مکمل قابو، شہوات سے کنارہ کشی. نبیًا من الصالحین، روحانی مقام، نبوت کا عظیم مقام، اور صالحین کی جماعت میں شمولیت. یہ ترتیب صفات میں تدریج میں پہلے علمی تصدیق، پھر سماجی، پھر نفس کی پاکیزگی اور آخر میں روحانی مقام نبوت کی طرف بلاغی عروج کو ظاہر کرتی ہے. ان کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے، یعنی کس طرح سے ترتیب وائز کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، پھر رہنمائی کی ان کو ملی، اور یہ چیزیں کرنے کے لیے نفس پہ کنٹرول ضروری تھا، مکمل کنٹرول، اور آخر میں پھر ان کی جو اصل حیثیت تھی. من الصالحین کے الفاظ وسعت کا مفہوم، گویا حضرت یحییٰ کی نبوت ان کی صالح اور تقوی کے تسلسل کا ایک نتیجہ ہے. بلاغی طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبوت فضیلت کی انتہا ہے، کیونکہ ترتیب جس طرح آئی ہے نا، ان کی خصوصیات فضیلت کی انتہا ہے. نبوت ترتیب میں ان کی فضیلت کی انتہا. من المرسلین ایک محدود صفت ہے، یعنی رسولوں کی فہرست، پیغمبروں کی فہرست. یہ تو ایک محدود صفت ہے نا، تمام پیغمبر ہیں. جبکہ من الصالحین ایک جامع اور وسیع اور روحانی طور پہ بلند تر صفت ہے، جو صرف منصب نہیں ہے، سیرت اور باطن کی عظمت کو شامل کرتی ہے. یعنی دیکھیں، رسولوں کا ہمیشہ ایک پروٹوکول رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے تکلیفیں بہت کاٹی، لیکن پھر بھی ان کا یہ انہوں نے خود سیلف کنٹرول کر کے خود کو اس پروٹوکول سے دور رکھا. تو من الصالحین کا عمومی مفہوم کیا ہے کہ صالحین قرآن میں نہایت ہی اعلیٰ روحانی مقام کے حامل لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں، الصدیقین، شہداء، صالحین. یہاں من الصالحین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت ہی نیک، یہ ایک طرح سے ان کی ایک اور صفت ہے، راست باز، پاکیزہ اخلاق، مبالغے کی حد تک، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل تھے. یعنی ایکسٹرا ان کو ایک فضیلت ملی ہے. یہ تعبیر نیکی اور روحانیت کے اعلیٰ ترین معیار کو اجاگر کرتی ہے، اور جو کہ اس بشارت کے سیاق و سباق کے مطابق ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی جو یونیک قسم کی پرسنالٹی ہے نا، اس طرف اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ نبی تو تھے ہی وہ، لیکن مکمل ضبط کے ساتھ. یعنی دیکھیں، باقی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے آپ کو مختلف واقعات ملتے ہیں نا، مختلف قسم کی ایسی چیزیں کہ ان سے مختلف قسم کے ایسے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا، ہر نبی سے کوئی نہ کوئی ایک، یوں کہنا چاہیے، مسٹیک یا کوئی ایسی بات کہلوائی، لیکن ان کی جو تھا مکمل ضبط تھا، کیونکہ ان کو دنیا کی ہر چیز سے الگ تھے. حصور تھے. حصور والی بات سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ مکمل صالحین میں سے تھے. سارے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے رسول، جتنے نبی، ان سب میں سے صالحین میں سے نبی تھے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آئی پوائنٹ کی؟ ریئلی میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اس ڈیٹیل سے نہیں سمجھا ہوا تھا اتنی. ابھی تو ان کی بہت سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری زیادہ تر بنی اسرائیل کی وہ ہیں، واقعات میں سے، روایات میں سے. تو کچھ ان کو ہم لے سکتے ہیں جو ظاہر ہمیں سمجھ. دیکھیں، یہاں کوئی ان کے واقعات کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو صفات ہے نا، یہ خود بخود بول رہی ہیں. جتنے واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کے، ان سے ہمیں سمجھ آ جائے گی، انہی سے ریلیٹ کر کے. صرف صفات. یہ قرآن کی حکمت ہے نا، تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ اتنی گہرائی. تو اب آپ نوٹ کریں کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کی ساری خصوصیات بتا دی. اب نوٹ کریں، ہم لوگوں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو بچے کی بس بیٹا ہے، بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اوکے جو حاملہ ہوگی. تو ان کی یہ فرق کس چیز سے پیدا ہوا؟ اتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے، ساری خوبیاں دی تھی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ کیا فرق ہے؟
ہمیں کیوں نہیں ملتی اس طرح کی خوبیاں پہلے سے ہی؟ بچہ تو ساری فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتے ہیں، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ساری خصوصیات ہیں، حضور ہونا، رہنما ہونا، تصدیق کرنے والا یعنی اللہ کا کام کرنے والا، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو ایکچولی پیغمبروں کو بھی تبھی ملی نا. آپ نے نوٹ کیا جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی دعائیں نوٹ کریں نا، جو خاص بچے پیدا ہوئے جن کے بارے میں آتا ہے نا، دیکھا ہے نا. نہیں صرف یہ بات نہیں کہ نبی کی اولاد، صرف یہ نہیں ہے نبی، بغیر خالی نبی ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو وہ نہیں ملتی خاص چیز. ان کا جو عرض ہوتی ہے نا وہ دعائیں جیسے مانگتے ہیں. ہم نے کیا مانگا اور ان کے باپ نے کیا دعائیں مانگی. حضرت تمام انبیاء کو دیکھ لیں، حضرت مریم کی والدہ کو دیکھ لیں، حضرت مریم کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دعاؤں کے پیچھے ماں باپ کی تڑپ ہوتی ہے. وہ صرف اولاد نہیں مانگتے ہیں، یاد رکھیں. جب پیغمبر یا نیک لوگ صالحین لوگ دعا مانگتے ہیں نا تو وہ صرف اولاد نہیں مانگتے ہیں، ان دعاؤں کے پیچھے ان کا ایک مشن ہوتا ہے. اس تڑپ کو اپنے اندر انسان پیدا کرے اور وہ سوچ کے ساتھ جب دعا مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. ظاہر ہے پیغمبر تو اب نہیں آنے، لیکن صالح لوگ تو آئیں گے نا، ابھی بھی آتے ہیں. کسی کو بھی دے سکتا ہے نیک اولاد. نیک اولاد کی دعا اور پھر خاص طور پہ اس کے لیے خاص دعا، جیسے پیغمبر دعا مانگا کرتے تھے نا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے. ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو دنیا پر فوقیت دی ہے نا. تو جنہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ راستہ چوز کیا تو ان کے دل کے اندر ایک خواہشات چھپی ہوئی تھی نا، جو دعاؤں کی شکل میں، اور پھر ان کا جو واقعات ہے کس ایج میں کس حالت میں آپ نوٹ کریں ان کو ملے نا. یہ یعنی بڑھاپے کی حالت میں جب مل ہی نہیں سکتا تھا اللہ کے کلمے کے ذریعے نا، تو وہ چاہتے تھے کہ دین کا کچھ کام ہو جائے. تو جب بھی کوئی فارغ وقت ہو ہم دین کے لیے کچھ کر لینا. ڈیڈیکیشن ان کی تھی، کمٹمنٹ تھی قربانی کی. تو قربانی کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہی نا، حضور ہونا آسان کام ہے. اب خود سوچیں، دنیا کے کھانوں سے دور ہو جانا. ہمارے ہاں ہمارا حال دیکھیں، ایک کھانا صبح سے شام کھانا پڑے تو رونا پڑا ہوتا ہے. اسی طرح شادی اور بیاہ کے معاملات، کیا کیا خواہشات، کیا ہماری زندگیاں. تو ایسے ہی تو بڑے لوگ نہیں تھے نا، ایسے ہی تو صالحین میں سے نہیں تھے نا. تو ان کی قربانیاں ہیں نا، سبحان اللہ. ان پہ تو بہت واقعات ان کے ملتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کی طرح. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ آیت میں تو وہی بات رپیٹ ہو رہی ہے جو آلریڈی ہم جان بھی چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اس کے الفاظ کے حوالے سے نیکسٹ کلاس میں، اور پھر اس پہ بھی آگے چلیں گے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی صفات سے اب ہمیں اپنے لیے لیسن لینے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں نا کوئی بچہ پیدا ہونا ہے ہمارے گھر میں کہیں بھی، تو ضرور ایک کر دیا کریں نصیحت کہ اور دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو سے دین کا کام لے. اصل بات یہ ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں جب تربیت بھی نہیں صحیح ہو سکتی. خود ہی جب بڑوں کو دیر کو ملی کیا کہنا چاہیے نصیحت، تو بچے تو پھر نکل گئے نا ہاتھ سے. لیکن آگے بچوں کے بچے تو ہونے ہیں نا، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا. باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں، لیکن دعا بھی سچے دل سے، کہ جب نیت بہت ہی زیادہ خالص ہو. چلیں دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.